चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नौजवानों की नुमाइंदगी पर हमेशा सवाल उठते हैं। बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात के दरमियान पाकिस्तान के नौजवान कैसे अपनी जगह बनाएं, इस हवाले से आज नौजवान बिजनेसमैन और स्मॉल इंडस्ट्रीज इस्लामाबाद के यूथ कोऑर्डिनेटर अहमद उसामा ताहिर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन में मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और बाकी बिजनेस कर रहा हूँ। मल्टीपल बिजनेसेस हैं। मार्केटिंग कंपनी है, प्राइमरी बिजनेस, उसके अंदर हम रियल एस्टेट मार्केटिंग भी करते हैं, एजुकेशनल मार्केटिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग्स, और इसके अलावा पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, मेरा ये शौक है। क्या पढ़ाते हैं आप? सोशल साइंसेज एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं परमानेंट लेक्चर हूँ। उसमें लेक्चरर के तौर पर मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में आप यूथ अफेयर्स देख रहे हैं, इस जिम्मेदारी का मकसद क्या है? इससे पहले इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद के जितने भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उसको रिप्रेजेंट करता है, और मैं इसका इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर था। हमारा 2 साल का टेन्योर होता है, मेरा भी वो टेन्योर ख़त्म हुआ है। तो अब मेरे पास इसकी यूथ अफेयर्स की पहले भी कमेटी थी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की भी इस्लामाबाद चैप्टर की कमेटी थी, और आजकल यूथ अफेयर्स की। यूथ अफेयर्स का काम तो बेसिकली यंग एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना है। जितने भी हमने पिछले 2 सालों के अंदर 2 स्टार्टअप कप्स करवाए, और मुझे प्राउडली कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी एसोसिएशन और कोई भी चैम्बर जो है वो स्टार्टअप कप नहीं करवा सका। हम पहले इनिशिएटर हैं जिन्होंने स्टार्टअप कप करवाए, और हमने एक्सपो जो करवाया उसके अंदर हमने जो टॉप 10 स्टार्टअप्स थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया। उसके ज़रिए से इंडस्ट्री के साथ MOU हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल चल रहे हैं। तो एक तो काम ये है कि आप लिंक बनाते हैं इंडस्ट्री के दरमियान, यूथ का और इंडस्ट्री का। दूसरा उनके लिए फिर स्किल ट्रेनिंग्स, कि आप उनको मेंटोरिंग देते हैं कि आप जो सा है वो स्किल ट्रेनिंग के आपको कोई भी हेल्प आउट टैक्स से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होती है उससे रिलेटेड जो भी काम है आप उसमें। थर्ड चीज़ ये होती है कि आप उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जो सा है वो जॉब्स की तरफ जाने की बजाय जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाले एंटरप्रेन्योर्स बने। तो ये मोटिव है। आल तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस तरफ कोई भी नहीं जा रहा। चैम्बर्स का ये रोल नहीं है, चैम्बर्स के अंदर थोड़ा सा सपोर्टिव रोल है, लेकिन उस तरह नहीं है यूथ के ऊपर। एज़ यू नो कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 70% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नौजवानों की नुमाइंदगी कितने फ़ीसद है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर अगर तो यूनाइटेड नेशन की जो नौजवान की वो डेफिनेशन है 35 ईयर्स की, वो देखी जाए तो मेरे ख्याल में जो एग्जेक्टिव बॉडी मेंबर्स के अंदर तो शायद हो, मेंबर्स के अंदर शायद 10% 15% हो। एग्जेक्टिव बॉडी जो होती है, जो इलेक्शंस लड़के इलेक्ट होके आती है, उसमें मैं अगर पिछले 2 सालों में देखूं तो 28 में से मैं एक नौजवान था। तो 2 कर लें, मैक्सिमम 2, अगर आप उस ब्रैकेट में देखें तो 3 कर लेंगे आप, मतलब हार्डली जो है ना 10% से ज़्यादा नहीं, मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा, ये हर किसी भी फील्ड में देख लें, चाहे पॉलिटिक्स में देख लें, वहाँ पे भी नौजवानों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक नौजवानों को अगर आगे आने दिया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ सके। एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नौजवानों को मोटिवेट भी करना चाहिए, उसको बिल्कुल करना चाहिए। हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम बर्डन देखें, मेरी अप्रोच ये है कि जब तक आप नौजवान पे बर्डन नहीं डालेंगे ना तो वो सीखेगा नहीं, और 2 3 4 दफ़ा गलती करेगा, 5वीं दफ़ा सीख जाएगा। बिल्कुल और मेरे साथ बेनिफिट मुझे ये था कि मेरी फैमिली से कोई बिजनेस में नहीं था, जॉब्स करते हैं, तो मैं खुद थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया। पहले एक मार्केट का इलेक्शन, फिर दूसरी मार्केट का इलेक्शन, फिर एक यूनियन का इलेक्शन, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद चैम्बर स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का। अच्छा, ये भी उन बुज़ुर्गों की वजह से ही, जो सारे बड़े बिजनेसमैन हैं जो पिछले 20-25 साल से बिज़नेस के अंदर हैं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सपोर्ट से, उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैं चैम्बर के अंदर आ सका हूँ। और इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ, यूथ अफेयर्स कमेटी रखने का मोटिव भी यही है कि यूथ्स जो मैं जिनको पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, कि आज नहीं 2-3 साल बाद आप एटलीस्ट इस तरफ आएँ। एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेसिक, एक्चुअली यूथ इसलिए भी नहीं आती कि इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो टैक्स पेयर होना चाहिए। अच्छा, रजिस्टर्ड बिजनेसमैन और टैक्स पेयर होना चाहिए। और चैम्बर का काम भी यही होता है कि आपको टैक्स नेट के अंदर लोगों को लाना, और जो मुल्क के लिए जो सा वो
کام کرنا چاہیے پازیٹیو. تو شاید یوتھ اس طرف بھی نہیں آتی, تو آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. ٹھیک ہے. اسامہ, آپ ایکٹیویزم میں بھی رہے, نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز بھی کی, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے نوجوان ایکٹیویزم سے دور کیوں ہو گئے؟ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو نا پیسے سے جب تول رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا بینیفٹ ہوگا, بالکل, تو آپ جو ہے نا پھر ایکٹیویزم سے دور ہو جاتے ہیں. میں 2012 سے لے کے اب تک کی اسٹوری دیکھا جائے تو ہم والنٹیئرزم میں اب بھی ہیں, بہت سے کام ہم ابھی بھی والنٹیئرلی کرتے ہیں اور ایک سوشل ایکٹیویزم کے طور پہ کرتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے ایک آرگنائزیشن کے لیے ہائرنگ کرنی تھی, تو میں نے پوسٹ کی انٹرنیز کے لیے, اور 100 لوگوں نے 102 لوگوں نے اپلائی کیا. میں نے شارٹ لسٹنگ کی 30 لوگوں کی, اور انفارچونیٹلی صرف 5 لوگ انٹرویو کے لیے آئے. پے کم ہے. ایکچولی ہمارے یہاں نا ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے نا میں اور بھی آرگنائزیشنز کے لیے ہائرنگ کرتا ہوں HR کنسلٹنسی کے طور پہ. تو ڈرامے فلمیں دیکھ کے بچہ یہ سمجھتا ہے, آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں ڈگری لے کے باہر جاؤں گا تو مجھے 50,000 55,000 60,000 کی نوکری ملے گی. جبکہ اگر آپ اب پوچھا جائے کہ کیا آتا ہے, مطلب کل کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچے کو میں نے کہا کہ آپ کو کمپیوٹر کتنا آتا ہے, مجھے صرف یوٹیوب چلانی آتی ہے, اور انڈر گریجویشن کی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی اس نے 16 ایئر کی ایجوکیشن کی ہے اور کامرس کے اندر, اور اس کو صرف یوٹیوب چلانی آتی ہے. اس کو مائکروسافٹ سی وی پہ لکھا ہوا ہے مائکروسافٹ ایکسل ورڈ. یہ تو بس آج کل ایک سی وی میں وہ بن گیا ہے بک ریڈنگ کے, ہم بک ریڈنگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ MS آفس اور یہ سب. ایون آتی ہو یا نہ کہ ہابیز کے اندر بک ریڈنگ اور کوکنگ تھا, تو میں نے اس سے پوچھ لیا لاسٹ بک کب پڑھی تھی, تو اس نے کہا سر میں نے سی وی نہیں بنائی, میری فرینڈ نے بنائی تھی. اچھا, تو آپ نے پھر یہ کیوں لکھا؟ تو یہ جو پرابلمس ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ اچھا مجھے والنٹیئرزم کا بینیفٹ کیا ہوا. جب میری پہلی جاب تھی تو دوسرا ہی دن تھا, تو ہمیں یونیورسٹی میں تھا, تو اورینٹیشن سیشن تھا. تو مجھے تو انہوں نے ٹاسک نہیں دیا, میرے سینئر تھے, ان کو دیا کہ کل اگلے ہفتے میں 5 تاریخ کو اورینٹیشن سیشن کروانا ہے, تو آپ نا اس کا وہ بنا لیں ایجنڈا اور لے پورا پرپوزل. تو میں نے بھی کہا چلے میں بھی بناتا ہوں. چائے پیتے پیتے میں نے بنایا اور میں نے پکڑا دیا. تو یہ آپ کی پہلی جاب ہے؟ میں نے کہا جی میری پہلی جاب ہے. تو بڑے سارے 2-3 لوگ نا بڑے ان کے لیے سرپرائز تھا کہ یہ کیسے. تو میں نے بتایا کہ ہم یہ ایونٹس کیے ہیں, ہم نے یہ کانفرنس کی ہے, یہ والنٹیئرلی پارٹیسپیٹ کیا, رمضان ڈرائیو ہو گئی, یا قربانی کا پروجیکٹ ہو گیا, فلڈ کے لیے ہو گیا, یا کوئی بھی ڈیزاسٹر کا اس میں ہو گیا, ایون کہ ٹریننگ سیشنز جا کے کنڈکٹ کرائے اسکولس کے اندر. تو اس کے اندر پورا ایک وہ ہم رپورٹ بھی لکھنا اور وہ سارا, تو یہ وہاں سے سیکھا ہے. اچھا, جب ہم ایکٹیویزم کے اندر ہوتے ہیں, والنٹیئرزم کے اندر ہوتے ہیں, تو ہمیں نہیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا, اس ٹائم پہ نہیں فیل ہو رہا تھا فار ٹائم بینگ کہ ہم سے یہ کام, ہمیں لگتا ہے یہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے, ایک پین ہے, ایکسٹرا ٹائم بھی دے رہے ہیں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ رہا ہے. لیکن جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو جو کام لوگ زیرو سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نیٹ ورکنگ کے ذریعے, آپ کو اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان سوشل رہتے ہوئے بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں, کامیاب بزنس مین؟ دیکھیں, بزنس مین جو ہے وہ تو آج کے دور کے اندر سوشل جو ہے وہی بزنس مین ہے. بالکل. اب تو بزنس وہ نہیں رہا کہ آپ نے ایک دکان کھولی, شٹر کھولا تو گاہک آئے گا. وہ گاہک بھی تب آتا ہے جب آپ کا سوشل نیٹ ورک ایکسپینڈ ہو چکا ہوتا ہے, ویسے نہیں آتا. تو سوشل رہنے کا, اچھا ہمارے یہاں نا ایک بڑا عجیب لفظ جب کہتے ہیں نا یہ بہت سوشل ہے, تو لگتا یہی ہے کہ ہر وقت گھر سے باہر ہوگا, یا ہر وقت موبائل پہ یوز رہتا ہوگا, یا ہر وقت جو غلط ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں ہم نے ایک ڈیفینیشن بنا لی ہے اپنے سوچ کے مطابق. سوشل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا جو ڈیلی لائف کے سیگمنٹس ہیں نا, اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے, اور آپ جو ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ہر انسان کے پاس, آپ کے پاس بھی, میرے پاس بھی نا دن میں 24 گھنٹے ہی ہیں. بالکل. ہر کوئی بھی بندہ ہے, کوئی مجھے بتا دیں, کلیم کر دے کہ اس کو 25 گھنٹے اللہ نے دے دی ہوں اور مجھے 24 دے دیا, تو 1 گھنٹہ اس کے پاس رہتا ہے. تو جو بزنس مین ہوتا ہے اس نے اگر اپنے آپ کو کمپیٹ کرنا ہے نا, میں CSS کے لیے پڑھایا تو اس کے اندر کیا تھا کہ ایک بندہ ہے جو نارمل آرڈنری اسٹوڈنٹ ہے, جو صرف اٹیمپٹ کرے گا CSS, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمپٹیشن کو کمپیٹ کرنا ہے. تو اگر 1 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور 1 لاکھ لوگ جو ان سے ہیں وہ ڈیلی کا 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں, بالکل, تو آپ 1 لاکھ کے اندر آئیں گے. لیکن اگر آپ نے 1 گھنٹے کو ایڈ کر دیا 2 میں, تو آپ آٹومیٹیکلی آدھے میں آ چکے ہوں گے. اور اگر آپ نے 4 میں کر دیا, اس سے آدھے میں آئیں گے. تو آپ نے کمپٹیشن, اگر آپ نے 6 گھنٹے اپنے پڑھائی پہ لگا دیے, جو آپ نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, گول سیٹ کیا ہوا ہے, تو 6 گھنٹے لگائے, تو آپ کا کمپٹیشن صرف اس مطلب 1/6 میں رہ جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں وہ 1 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا, تو یہ ایک سائیکل ہے کہ ہم 24 آورس کو اپنے ڈیوائڈ کر لیں,
اور سوشلائزیشن آج کے دور میں تو اتنی آسان کر دی ہے. وہ زمانے کے آج سے 10 سال 15 سال پہلے کہ آپ کے پاس نہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں تھے, آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھیں. اب تو فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے آپ آئیڈیاز لے لیتے ہیں بزنس کے لیے. اسٹریٹ چلڈرنس کے بارے میں آپ کیا کریں, اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتا دیں. ہم نے 2015 کے اندر ایک آرگنائزیشن رجسٹرڈ کروائی تھی اور اس کے ذریعے شروع میں 3 اسکول کیے آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کے حوالے سے. اب ہم نے ایک اور آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مرجر کیا جونیئر جناح ٹرسٹ کے نام سے, اور اسلام آباد کے اندر ہم 2000 کے قریب بچے ہیں جن کو پڑھا رہے ہیں. 15 ہمارے اپنے اسکول ہیں نان فارمل اور فارمل, جس کے جو یہ لترار روڈ اسلام آباد کے نلور تک, اور اس میں اسی طرح 3 اسکول ہمارے پاس FDE کے ہیں, فیڈرل ڈائریکٹریٹ ایجوکیشن کے, اور اس میں بھی ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو پڑھا رہے ہیں. تقریباً 190 کے قریب ہمارے پاس جو سا ہے وہ آرفنز ہیں. آرفنز کے کو یہ سارے جتنے بھی 2000 بچے ہیں یہ سارے زکوٰۃ ایلیجیبل ہیں, اور ہماری جتنی بھی فنڈنگ ہے یہ دوست احباب سے ہم سے جنریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو نیپٹیک سے جو اپروڈ ہو رہا ہے اس سے. اس میں یہ ہے کہ اسکلڈ ہم بچہ جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے, جو بائکیں چلاتا ہے, کسی مزدور ہے, تندور پہ ہے, اس کو ہم کوئی اسکل دیں, ٹیکنیکل اسکل دیں تاکہ وہ بوجھ نہ بنے. ہمارا موٹیو یہ ہے, ہماری اس آرگنائزیشن کا نام ہم نے جونیئر جناح اس لیے رکھا کہ ہم جونیئر جناح پیدا کریں جو پاکستان کے اوپر برڈن نہ بنے. اور دیکھیں اس وقت پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایسے ایسے ممالک بھی ہیں جن کی ٹوٹل آبادی 3 کروڑ نہیں ہے, اور یہ کل کو 3 سے ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے. اور انٹرسٹنگلی بات, اسلام آباد جو سا ہے کہنے کو پاکستان کا فیس ہے, وہ موسٹ بیوٹیفل کیپٹل آف ورلڈ کہلاتا ہے, لیکن اس میں بھی 1 لاکھ کے قریب بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. اور اب اچھا ہمارا جو کاسٹ ہے ایک بچے کی پر منتھ وہ 2000 روپے ہے. اب میں نے اس کو مزید ایلیبوریٹ اس طرح کرتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کو آپ کو بھی سمجھانے کے لیے کہ 2000 روپیہ کا مطلب ہے کہ 67 روپیز پر ڈے. ہم کہیں باہر سے چائے کا کپ پیتے ہیں تو 100 روپے کا پیتے ہیں, تو آپ نے ایک دن کا 1 کپ چائے کا آپ نے مائنس کرنا ہے, تو آپ ایک بچے کے لیے وہ کر لیں گے. میں اور آپ اچھا یہ آغاز بھی اسی طرح ہی ہوا تھا سوشل ورک کا کہ ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو یکدم خیال ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پہ جب بیٹھتے ہیں تو 8-10 ہزار روپیہ لگا لیتے ہیں ایک وقت. بالکل. تو اگر ہم اسی طرح کا کام کر لیں تو جس سے مستقبل بن جائے گا, اور پاکستان کے اوپر برڈن ہمارے اوپر, یہ ہمارے اوپر برڈن ہے. دیکھیں اگر کل کو یہ اگر اسلام آباد کے 1 لاکھ بچے میں سے ہم 1 لاکھ کو نہیں پڑھا پا رہے, 2000 کو پڑھا رہے ہیں, تقریباً 800-900 ہمارے الومنائی ہو چکے ہیں. ہم نے ابھی پائلٹ پروجیکٹ DC کے ساتھ مل کے کیا ہے 2 مساجد اور 1 مدرسے کو بھی, کہ مدارس کے بچے ہمارے یہاں ایک اور بھی مینٹیلٹی ہے کہ جو بچہ سب سے ویک ہے نا اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایک تو اس وجہ, دوسرا والدین جو فائنینشیل کمزور ہوتے ہیں نا وہ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو بچہ کچھ اور نہیں تو دین کا علم حاصل کر لے. لیکن جب وہ بیچارہ حفظ کر کے نکلتا ہے نا تو اس کو دین کا تو آتا ہے, دنیا کا بھول چکا ہوتا ہے, اور دنیا کا علم تو دونوں چاہیے. تو اب ہم نے یہ شروع کیا ہے پائلٹ پروجیکٹس, یہ بھی ہیں DC اسلام آباد کے ساتھ. وہ تو میں کہتے ہیں اور مساجد لے لیں لیکن فائنینشیل فنڈس کی وجہ سے بالکل تو کوشش کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اسٹریٹ چلڈرنس, اگر میں اپنی بات کروں, میں اگر کبھی کچھ بچوں سے میں نے اگر پوچھا ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دے سیڈ نو, تو یہ کتنا مشکل ہے ان کو کنونس کرنا کہ پڑھائی کرنی چاہیے اور ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ بچوں سے زیادہ والدین کا. والدین کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا 150 روپیہ 200 روپے کی دیہڑی لگا کے آیا تھا, یا وہ گجرا بیچ جاتا ہے, یا گاڑی کو زبردستی گاڑی کے شیشے صاف کر دیتے ہیں. اور موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں لیکن ہم ان سے وہ چیز بھی نہیں لیتے. ایگزیکٹلی ایک طرز کھا لیتے ہیں, بالکل اس میں لے چلتے. تو پرابلم یہ ہے کہ والدین کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. ہم یونیفارمس دیتے ہیں, ہم ہمارے 3 کیمپسز کے اندر ہم کھانا بھی دیتے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی دیتے ہیں, شام کی. موٹیویٹ والدین کو کرنے کی ضرورت ہے. بچے کو دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ ڈگری کو ہم جو ہے نا وہ تولتے ہیں کہ یہ ڈگری 16 سال کی کر لوں گا, 18 سال کی کر لوں گا تو اس سے اتنی انکم آئے گی. ایسا نہیں ہے. وہ آپ منڈی میں جاتے ہیں, یہاں پہ وہ ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن کو نوٹ بھی نہیں شاید پڑھنے آتے, لیکن بہت امیر ہیں. تعلیم جو ہے نا وہ شعور دیتی ہے. اور خاص طور پہ جو بچیاں ہیں, جو فیمیل ہوتی ہیں بچیاں, ان کو شعور دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی نسل پوری کو شعور دینا. تو یہ اپروچ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اس کے اندر اداروں کو بھی مطلب ہمارے میڈیا کو بھی رول پلے کرنا چاہیے, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بھی کرنا چاہیے, اور ہمارے جو سول سوسائٹی ہے اس کو بھی رول پلے کرنا چاہیے. بجائے ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, جو مانگ رہا ہو ایون کہ جو بچہ سیل کر رہا ہو اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. ابھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, فار ایگزامپل اف سم ون وانٹ ٹو فنڈ یو؟
ہمارا جونیئر جناح ٹرسٹ کے سوشل میڈیا پہ بھی پیجز ہیں، اور میرا نام بھی احمد اسامہ طاہر سوشل میڈیا پہ سرچ کر لیں گے تو ہم ایزیلی ایکسیسیبل ہیں، تو آپ کے چینل کے ذریعے بھی ہمیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اسامہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.